काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, यह है काशान बसीरत का यूट्यूब चैनल। जिस किताब को हम मिलकर पढ़ रहे हैं उसका नाम है बाक़रुल उलूम, हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम विलादत से शहादत तक, जिल्द अव्वल। और ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 19 और पेज नंबर 286 पर हम रीडिंग का बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं। हेडिंग है इल्मुल उसूल। इमाम आली मक़ाम अलैहिस्सलाम ने जिन उलूम को उम्मत इस्लामिया में राइज किया उनमें एक अहम इल्मुल उसूल है, यानी वो इल्म है कि जिसके ज़रिए से कोई भी मुज्तहिद मलका इज्तिहाद तक रसाई हासिल करता है। हवाला है किफ़ायतुल उसूल, जिल्द नंबर 2, बाबुल इज्तिहाद व तक़लीद। फिर अब आगे चलते हैं। लिखा है तमाम उलमा व मुहक्किकीन इस अमर पर मुत्तफ़िक़ हैं कि हज़रत इमाम अबू जाफ़र अलैहिस्सलाम ने ही सबसे पहले इस इल्म का आगाज़ किया था और इसके क़वायद को मुस्तहकम किया था। सैयद हसन उस सदर लिखते हैं कि सबसे पहले जिसने इल्मुल उसूल के दरवाज़े को खोला और उसके मसाइल को वाज़े किया वो हज़रत बाक़रुल उलूम इमाम अबू जाफ़र मोहम्मद बिन अली अल बाक़र अलैहिस्सलाम हैं। और उनके बाद आप अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद अर्जुमंद हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने इस इल्म को फ़रोग़ दिया। दोनों बुज़ुर्गों ने अपने शागिर्दों को इस इल्म के क़वायद व मसाइल लिखवाए थे जिन्हें बाद में मुताख़िरीन ने मुबाहिस की तरतीब के मुताबिक मुरतब किया, जैसा कि उसूल आले अर रसूल और अल फुसूल अल मुहिम्मा फ़ी उसूल अल अइम्मा और अल उसूल अल असईलत जैसी किताबों में उसूल को तरतीब से लिखा गया। ये उसूल सक़ाफ़त की रिवायात और मुतसलल असनाद इलल अहले बैत अलैहिस्सलाम की रोशनी में तहरीर की गई हैं। हवाला है अल शियत व फ़नून अल इस्लाम, सफ़ा नंबर 95। हस्ब ज़ेल सतूर में हम कुछ उसूल व क़वायद को बयान करेंगे जिसकी असास हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम के हाथों अंजाम पजीर हुई। इन क़वायद की बुनियाद इमाम अलैहिस्सलाम ने रखी थी या फिर आप अलैहिस्सलाम ने अपने आबा व अजदाद से उन्हें नकल किया है। और ये वो क़वायद हैं कि जिनकी बुनियाद पर नस शरई, नून स्वाद नस और शरई नस शरई की अदम मौजूदगी में फ़ुक़हा फ़तवा जारी करते हैं। उनमें से ज़्यादातर फ़िक़ही क़वायद हैं मगर उलमाए उसूल ने उन्हें इल्म उसूल के ज़िम्न में बयान किया है। उनमें से चंद एक ये हैं। आइए वो चंद एक जो दिए गए हैं उसमें सबसे पहले लिखा है इस्तेहसाब। नहीं, दोबारा से मैं हिजे करती हूँ। अलिफ सीन ते स्वाद इस्तस और हे अलिफ बे, इस्तसहाब है, मैंने पहले गलत पढ़ा था। इस्तसहाब ये उसूल अरबा में से एक असल है। शक करने वाले मकाम अमल में उन उसूल की तरफ रुजू करते हैं और शक के दो असबाब हैं। नंबर 1, शक इसलिए पैदा होता है कि नस का फुकदान होता है या फिर उसमें इजमाल होता है। नंबर 2, या फिर उसकी वजह नसूस का तारुज़ ते ऐन अलिफ रे ज़्वाद तारुज़ होता है और उनमें से कोई नस दूसरी नस के मुकाबले में ज़्यादा राहिज, रे अलिफ हे जीम लिखा है यहाँ पर, राहिज होती है। और इस्तिस्हाब उस वक्त काबिल अमल होता है जब मुस्तस्हिब में पहले यकीन हो, बाद अज़ा शक लहाक हुआ हो। इसकी मिसाल ये है कि इंसान को अपने वज़ू करने का यकीन हो लेकिन वज़ू टूटने में शक हो, तो
تو قضیہ استصحاب کے تحت یقین پر عمل کیا جائے گا، شک پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ ہم پہنچ گئے پیج نمبر 287 پہ۔ لوگوں نے نماز کے متعلق بہت سے سوالات کیے تو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ شک کی پرواہ نہ کی جائے، سابقہ یقین پر عمل کیا جائے۔ اس طرح کی روایات وسائل الشیعہ میں کثرت سے موجود ہیں۔ آئیے اگلی ہیڈنگ ہے قاعدہ تجاوز۔ اس قاعدے کا ماحصل یہ ہے کہ جب انسان عبادت کے ایک مرحلے کو عبور کر لے اور دوسرے حصے میں پہنچ جائے اور اس مرحلے میں شک پیدا ہو کہ آیا وہ مرحلہ صحیح طور پر سر انجام پایا ہے یا نہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک نمازی رکوع سے فارغ ہو کر سجدے میں چلا گیا اور حالت سجدہ میں یہ شک پیدا ہو کہ آیا اس نے رکوع میں ذکر رکوع سبحان رب العظیم و بحمدہ پڑھا تھا یا نہیں۔ یہ شک اس وقت پیدا ہوا جب وہ حصہ گزر چکا تھا، لہٰذا اسے اس شک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے فرزند ارجمند کا یہ فتویٰ ہے کہ اسے شک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ آئیے اگلی ہیڈنگ جو لکھی ہے وہ ہے قاعدہ فراغ، فیر الف غین۔ لکھا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ صحت فعل کا حکم لگایا جائے جبکہ اس کی صحت ظرف شک ظرف شک میں ہو۔ حوالہ ہے حقائق اصول جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 547۔ ہم پیج 288 پہ آ گئے۔ یہاں لکھا ہے یہ قاعدہ موثق میم واو سے قاف موثق محمد بن مسلم رضی اللہ سے ماخوذ ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ انورٹڈ کاما وقت گزرنے کے بعد کسی عمل میں شک ہو تو اسے صحت پر محمول کرو، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور حوالہ ہے مستمسک العروۃ الوثقی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 350۔ اسی طرح سے صحیحہ سواد ہے یہ ہے صحیحہ محمد بن مسلم رضی اللہ سے منقول ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا انورٹڈ کاما جب نماز سے فارغ ہونے کے بعد تجھے اس میں شک پڑے تو نماز کو ادا سمجھو، اس کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے مستمسک العروۃ الوثقی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 349۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ چنانچہ مذکورہ بالا موثقہ اور صحیحہ روایات سے فقہائے امامیہ نے یہ استنباط کیا ہے کہ اگر کسی کو افعال نماز کے بعد شک ہو تو اسے شک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے کہ نفی ضرر کا اصول، اور ضرر کی ہجے ہے زواد سے زواد رے لکھا ہے شریعت اسلامیہ میں نفی ضرر کا اصول انتہائی اہم ہے اور اس سے مقصود یہ ہے کہ وہ حکم قابل قبول نہیں ہے جو کسی کے لیے نقصان کا باعث ہو۔ اس اصول میں بہت سے احکام کا فقہا نے استنباط کیا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے زرارہ رضی اللہ سے بیان کیا، زرارہ کی ہجے ہے زے پہ پیش ہے پھر رے زے رے الف رے ہے۔ زرارہ رضی اللہ سے بیان کیا ہے سمرہ بن جندب جیم نون دال بے جندب کا ایک کھجور کا درخت انصار کے ایک شخص کی حویلی میں تھا۔ انصاری کا گھر باغ کے دروازے کے پاس تھا۔ سمرہ اجازت کے بغیر اپنے کھجور کے درخت کے پاس آتا تھا۔ انصاری نے سمرہ سے کہا کہ آپ جب بھی آئیں تو پہلے اجازت لے لیا کریں، لیکن سمرہ نے کہا کہ یہاں میری کھجور ہے اور مجھے کھجور کے درخت کے پاس جانے کا مکمل حق حاصل ہے، اس کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ انصاری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سمرہ کے رویے کی شکایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمرہ کو بلایا اور اس سے انصاری کی شکایت بیان کی اور فرمایا کہ جب تجھے کھجور کے پاس جانا ہو تو پہلے اجازت طلب کیا کر۔ سمرہ نے اجازت طلب کرنے سے انکار کر دیا۔ ہم آ گئے پیج 289 پر۔ انکار کر دیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منہ مانگی قیمت دینے کا فرمایا، لیکن سمرہ نے درخت کو فروخت کرنے سے انکار کر دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آؤ مجھ سے سودا کر لو، کھجور کا درخت میری ملکیت کر دو اور اس کے بدلے خدا تجھے جنت میں کھجور کا درخت عطا کرے گا۔ لیکن سمرہ نے اس سودے کو بھی مسترد کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاری سے فرمایا جاؤ اور اس کی کھجور کے درخت کو کاٹ دو اور اس کو جڑوں سمیت کاٹ ڈالو اور درخت اس شخص کے حوالے کر دو۔ اب یہاں پر حوالہ ہے ایزاح نہیں، اس کے بعد جو ہے اس میں اب یہ
ترجمہ پہلے پڑھتے ہیں. لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ اسلام میں نقصان دینا اور نقصان سہنا جائز نہیں ہے. اور یہاں پر حوالہ ہے ایزاح الف یہ زواد الف ہے ایزاح الکفایہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 439. علماء اسلام نے اس حدیث کے مفہوم کو واضح کیا ہے اور اس کے مفردات الفاظ کی شرح لکھی ہے اور اس پر مرتب ہونے والے احکام کو بھی بیان کیا ہے. آئیے اب اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں. لکھا ہے تعارض کا علاج. ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے بہت سی ایسی روایات مروی ہیں جو ایک دوسرے کی متضاد ہیں اور تضاد بھی اتنا واضح ہے کہ ایک ہی موضوع کے متعلق مثبت و منفی قسم کی روایات پائی جاتی ہیں اور یہ بات بالبداہت بے الف لام بے دال الف ہے تے بالبداہت باطل ہے کہ ایک چیز حلال بھی ہو اور بیک وقت حرام بھی ہو. ایسی احادیث کے متعلق دو طرح کے احتمال پائے جاتے ہیں. نمبر 1 عصر ائمہ عین صادرے عصر ائمہ علیہم السلام طواغیت کا دور تھا. توئے واو الف غین یہ تے طواغیت کا دور تھا اور حکومت وقت ان کی شدید مخالفت تھی اور حکومت نے اپنے جاسوس چھوڑ رکھے تھے جو ائمہ علیہم السلام کی ہر بات کو سلاطین وقت کے سامنے پیش کرتے تھے. ان حالات میں جب ائمہ علیہم السلام دیکھتے کہ ان کی محفل میں حکومتی کارندہ یا کارندے جاسوسی کی غرض سے موجود ہیں تو اس صورت میں ائمہ تقیہ سے کام لیتے تھے یا الفاظ کو اس طرح سے بیان کرتے کہ جو زو معنی ہوتے تھے اور ان کا فتویٰ جمہوری رائے کا مظہر ہوتا تھا. ہم آئندہ مباحث میں اس عنوان پر بھی تفصیل سے بحث کریں گے. اور نمبر 2 میں لکھا ہے کہ ان روایات کا دوسرا احتمالی پہلو یہ ہے کہ متضاد روایات میں ایک صحیح ہوتی ہے. یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ اس دور میں احادیث تراشی عام تھی اور اگر اسے جھوٹی احادیث بنانے کا دور کہا جائے تو اس میں مبالغہ نہیں ہوگا. ہم پیج 290 پر آ گئے ہیں اور اب یہاں پہ لکھا ہے کہ زمانہ امامت کی مشکلات انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ زمانہ امامت کی مشکلات کی بحث کے دوران ہم اس موضوع پر تفصیل سے بحث کریں گے آگے صفحات پر. امام علیہ السلام نے اس کا علاج بھی بیان کیا ہے جو کہ حسب ذیل نکات کی صورت میں ہے. نمبر 1 شہرت. اس سے ہماری مراد شہرت فی الروایت ہے نہ کہ فتویٰ کی شہرت. اب اصول یہ بنا کہ جب دو احادیث متعارض میم تے عین الف رے زواد متعارض ہوں تو ان میں سے جو روایت مشہور ہے اس پر عمل کرنا چاہیے اور اس کے مد مقابل شاذ شین الف زال شاذ روایت کو چھوڑ دینا چاہیے. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے عظیم صحابی حضرت زرارہ رضی اللہ سے فرمایا کہ اے زرارہ اس روایت کو پکڑو جو تمہارے اصحاب میں مشہور ہو اور شاذ و نادر روایات کو چھوڑ دو. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا اور یہاں پر حوالہ ہے غوالی اللنالی ابو جمہورہ حسائی جلد 4 صفحہ نمبر 133 اور علامہ نے اس روایت کو زرارہ سے مرفوعاً بھی نقل کیا ہے. پھر لکھا ہے کہ احکام کا دار و مدار مشہور روایات پر ہے. شاذ روایات ناقابل عمل ہوتی ہیں. اب آگے چلتے ہیں نمبر 2. نمبر 1 پہ ہم نے شہرت پڑھا. نمبر 2 پہ لکھا ہے کتاب و سنت سے مطابقت. متعارض احادیث میں سے صحیح اور سقیم احادیث کے علیحدہ کرنے کے لیے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے یہ قاعدہ کلیہ بیان کیا کہ مذکورہ دونوں روایات کی قرآن و سنت سے مطابقت کرنی چاہیے. ان میں سے جو روایت قرآن و سنت کے معیار پر پوری اترے تو اسے قبول کر لو اور دوسری کو چھوڑ دو. تو آپ علیہ السلام نے اپنے ایک شاگرد سے فرمایا انورٹڈ کاما کہ ہماری صرف اس حدیث کی تصدیق کرنا کہ جو کتاب اللہ اور سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موافق ہو. انورٹڈ کاما کلوز. حوالہ ہے تفسیر عیاشی جلد اول صفحہ نمبر 9. اور اب ہم کتاب کے صفحہ 291 پہ آ گئے ہیں اور پہلا نمبر پہ ہم نے پڑھا شہرت, دوسرے پہ پڑھا کتاب و سنت سے مطابقت اور تیسرا اور آخری یہاں پر پارٹ ہے کہ صفات روات سواد فے الف تے صفات رے واو الف تے روات. جب دو احادیث ایک دوسرے کے متضاد ہوں ان میں سے صحیح اور سقیم سین قاف یہ میم سقیم حدیث کے امتیاز کے لیے ایک قاعدہ کلیہ موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ دو متضاد احادیث میں سے ہر حدیث کے راوی کے حالات کو دیکھنا چاہیے کہ ان دو میں سے ثقہ اور عادل کون ہے اور ضعیف اور مجروح کون ہے. لہٰذا ثقہ اور عادل راوی کی روایت کو مجروح راوی کی روایت پر ترجیح دی جائے گی. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے زرارہ سے فرمایا انورٹڈ کاما کہ تم اس کی روایت قبول کرو جو تمہاری نظر میں ان دونوں میں سے زیادہ عادل
ملا اور زیادہ سقا ہو، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس روایت میں یہ قاعدہ کلیہ دیا گیا ہے کہ دو متعارض احادیث میں سے کسی روایت کی ترجیح کے لیے راوی کی عدالت و وثاقت واو سے الف قاف تے وثاقت کا بھی رد عمل دخل ہے۔ تو یوں یہ چیپٹر جو کہ مین ہیڈنگ جس کی تھی، جس کا ہم نے ابھی اس ریڈنگ میں آغاز کیا کہ علم الاصول، یہ یہاں پر مکمل ہوا۔ اور اب ہم پیج نمبر 292 پر آ گئے ہیں اور یہاں پر ہیڈنگ ہے اقتصادی مباحث۔ آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں پیج 292 پر۔ اور یہاں پر کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے کہ امام علی مقام علیہ السلام اقتصادیات کی ضرورت سے پوری طرح آگاہ تھے۔ آپ علیہ السلام چاہتے تھے کہ مسلمان علمی میدان کے علاوہ معیشت کی دنیا میں بھی باقی اقوام عالم سے ممتاز دکھائی دیں۔ آپ علیہ السلام نے انہی تعلیمات میں اقتصادیات پر بڑا زور دیا ہے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا انورٹڈ کاما کہ جو رزق روزی کی جستجو کے لیے کمر بستہ ہو جائے تاکہ وہ اس کا خاندان اچھی زندگی بسر کرے، وہ اور اس کا خاندان اچھی زندگی بسر کرے اور فقر و تنگی سے محفوظ رہے، تو اس کا یہ عمل عین عبادت ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور حوالہ ہے نزہۃ الناظر صفحہ نمبر 97۔ یقیناً محنت، مشقت طلب رزق کی چابی ہے اور اسی پر ہی انسان کی اقتصادی حالت کا دار و مدار ہے۔ جب کسی کی اقتصادی حالت بہتر ہوگی تو وہ پریشان نہ ہوگا اور دل جمعی سے معاشرے کی خدمت کر سکے گا اور خدا کی عبادت بجا لائے گا۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان مالی طور پر باوقار زندگی بسر بسر کریں اور کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہ کریں۔ اگلی ہیڈنگ ہے کہ کاہلی اور سستی سے انتباہ۔ لکھا ہے حضرت امام ابو جعفر علیہ السلام لوگوں کو ہمیشہ کاہلی اور سستی سے دور رہنے کا حکم دیتے تھے۔ آپ علیہ السلام اس حقیقت سے بخوبی آگاہ تھے کہ جس معاشرے کے افراد کاہلی اور سستی میں مبتلا ہو جائیں تو وہ اقتصادی رشد منجمد ہو جاتا ہے اور معیشت زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ انورٹڈ کاما سستی دنیا و دین دونوں کے لیے نقصان دہ ہے، انورٹڈ کاما کلوز، تحفۃ العقول اور صفحہ نمبر 300۔ سستی دین کے لیے نقصان دہ ہے کیونکہ سستی ذکر الہی اور فرائض کی ادائیگی سے روک دیتی ہے۔ ہم آگے ہیں پیج 293 پر۔ لکھا ہے سست انسان اپنے دینی واجبات ادا نہیں کر سکتا، سستی دنیاوی زندگی کے لیے مضر ہے۔ سست انسان ہمیشہ غربت و افلاس میں مبتلا رہتا ہے، وہ کبھی ایسا کام نہیں کرتا کہ جو کہ اس کی معاشی حالت کو تبدیل کر دے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ایک فرزند کو سستی سے بچنے کے لیے ارشاد فرمایا انورٹڈ کاما سستی اور تنگ دلی سے پرہیز کرو، یہ دونوں چیزیں ہر شر کی چابی ہیں۔ جو اپنائے گا تو وہ حق کو ادا نہیں کر سکے گا اور جو تنگ دل ہوگا وہ حق پر صبر نہیں کر سکے گا۔ حوالہ ہے تحفۃ العقول صفحہ نمبر 110۔ آگے لکھا ہے اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان اس دنیا میں رہ کر پوری قوت و ارادے سے کام کرے اور اس کا ثمر حاصل کرے اور لوگوں کے حقوق ادا کرے اور اپنے واجبات ادا کرے۔ یہ بالکل واضح ہے کہ جو شخص سستی میں مبتلا ہوگا تو وہ نہ تو خدا کے حقوق ادا کرے گا اور نہ ہی بنی نوع انسان کے حقوق کی ادائیگی کی کوئی فکر کرے گا۔ خدا چاہتا ہے کہ انسان دنیا میں رہ کر اپنے افراد نو کی خدمت کرے، نون واو عین افراد نو کی خدمت کرے اور انسان سے رابطے میں رہے اور اپنے واجبات کو صحیح طریقے سے ادا کرے، اور ایک سست انسان سے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اور اب اگلی ہیڈنگ نظر آ رہی ہے تارک عمل پر ناراضگی، تے الف رے کاف اور زیر، تارک عمل پر ناراضگی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نکمے لوگوں سے نفرت کرتے تھے کیونکہ نکمے پن کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ امام علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، آئیے ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما میں اور ہم آگے ہیں پیج 294 پر۔ امام فرمایا کرتے تھے انورٹڈ کاما مجھے اس شخص سے سخت نفرت ہے جو کام کاج نہیں کرتا اور چارپائی پر لیٹ کر خدا سے صرف دعائیں مانگے، خدایا مجھے رزق عطا کر، جبکہ خدا اسے یہ حکم دیتا ہے کہ گھر سے نکل اور زمین پر رزق تلاش کر، جبکہ ایک چیونٹی اپنے بل سے نکلتی ہے اور وہ رزق تلاش کر کے اپنے بل میں جاتی ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کام کاج عبادت ہے، یہ ہیڈنگ ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کام کاج کو عبادت کا درجہ دیتے تھے اور آپ علیہ السلام رزق حلال عین عبادت ہے
کے قائل تھے۔ آپ علیہ السلام اپنی زمین کی اصلاح میں خود ہاتھ بٹاتے تھے۔ محمد بن منظر بریکٹ میں لکھا ہے صوفی کا بیان ہے کہ شدید گرمی میں مدینے کے نواح میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام 2 سیاہ فام غلاموں کا سہارا لے کر آ رہے تھے۔ میں نے اپنے دل میں کہا سبحان اللہ، یہ تو قریش کے ایک سردار ہیں اور یہ طلب دنیا میں اتنے محو ہیں کہ شدید موسم میں بھی یہ کام کاج میں مصروف ہیں۔ آج میں انہیں نصیحت کروں گا۔ الغرض میں امام علیہ السلام کے قریب گیا اور سلام کیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کا پورا وجود پسینے میں شرابور تھا۔ میں نے امام علیہ السلام سے عرض کیا اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کی اصلاح کرے۔ قریش کا ایک محترم ایسی کڑاکے کی گرمی میں طلب دنیا میں مصروف ہے۔ ذرا سوچیں اگر اس حالت میں آپ علیہ السلام پر موت آ جائے تو آپ علیہ السلام کیا جواب دیں گے؟ تو امام علیہ السلام نے اس کے سامنے اسلام کی منطق پیش کی اور فرمایا کہ اگر اس حالت میں مجھ پر موت آ گئی تو مجھے شرمندگی نہ ہوگی۔ میں اطاعت خدا میں مصروف ہوں تاکہ میں اپنے اور اپنے خاندان کے لیے رزق روزی تلاش کروں اور تم جیسے افراد کے سامنے دست سوال دراز نہ کروں۔ مجھے ڈر تو اس وقت ہوتا کہ اگر معصیت خدا کی صورت میں مجھے موت آتی۔ محمد بن منظر میم نون زیر محمد بن منظر شرمندہ ہوا اور اس سے کوئی جواب نہ بن پایا۔ اس نے بے ساختہ عرض کیا کہ مولا علیہ السلام، سچ یہ ہے کہ میں آپ علیہ السلام کو نصیحت کرنا چاہتا تھا لیکن آپ علیہ السلام نے مجھے نصیحت کر دی۔ امام علیہ السلام کی خواہش تھی کہ ہر مسلمان کام کر کے اپنے گھر والوں کی اچھے انداز میں تربیت کر سکے تو اس کا یہ فعل جہاد کے مساوی ہے۔ اور اب یہاں پر ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 295 پر، اور یہاں پر لکھا ہے کہ ہیڈنگ ہے علم اور علماء کی اہمیت۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ حضرت باقر العلوم علیہ السلام نے خواب غفلت میں ڈوبی ہوئی امت کو علم کی جانب متوجہ فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے علم کی اہمیت کو واضح کیا، اپنے جد امجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اس طرف متوجہ کیا کہ علم ہی قوم و ملت کی ترقی کا ضامن ہوتا ہے اور اہل علم موت کے بعد بھی زندہ ہیں اور جاہل زندہ رہ کر بھی مردہ ہیں۔ اب یہاں پر پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں 1 2 3 4 5 6 کافی سارے ہیں، چلیں پڑھتے جاتے ہیں، 10 تک تو نظر آ گئے ہیں، چلتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے فضیلت علم۔ حضرت باقر العلوم علیہ السلام نے علم کی تعریف کی اور لوگوں کو حصول علم کی دعوت دی اور بیان کیا کہ علم نجات ہے، شرافت ہے، سعادت ہے، عبادت ہے۔ علم میراث انبیاء علیہ السلام ہے اور دولت میراث فرائنہ، فیر الف عین نون ہے، فراعنہ ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تلاش علم عبادت ہے اور مذاکرات علمی تسبیح ہیں اور علمی مباحث جہاد ہے۔ علم کا پھیلانا صدقہ ہے اور مستحقین کو علم سے آراستہ کرنا قربت خداوندی ہے۔ علم مینار جنت ہے۔ علم تنہائی کا غمگسار ہے اور سفر کا ساتھی ہے، خلوت کا رفیق ہے اور خوشحالی کا رہنما ہے اور بدحالی میں مددگار ہے۔ مجمع احباب میں باعث زینت ہے اور دشمنوں کے خلاف ہتھیار ہے۔ اہل علم کو خدا لوگوں کا رہنما مقرر کرتا ہے۔ علماء کے افعال کی تقلید کی جاتی ہے اور ہر خشک و تر چیز ان کے لیے دعا گو رہتی ہے۔ سمندری مخلوق اور خشکی کے تمام جانور علماء کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ جو مولا نے بیان کیا تھا وہ مکمل ہوا اور حوالہ ہے تذکرہ ابن حمدون، ہے میم دال واو نون، اور صفحہ نمبر 28 ہے یا 38 ہے، کچھ ابھی اس میں واضح نہیں ہو رہا، کچھ تھوڑا سا مٹا ہوا ہے، 28 ہے میرے خیال سے۔ اچھا، پہلے نمبر پہ ہم نے پڑھا فضیلت علم، دوسرے نمبر پہ یہاں پہ لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے اہل علم کی تعریف کی ہے اور انہیں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اس سلسلے میں آپ علیہ السلام سے بہت سی روایات منقول ہیں۔ ہم بطور نمونہ ذیل میں چند روایات پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انورٹڈ کاما کہ جس عالم کے علم سے فائدہ اٹھایا جاتا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں 70,000 عبادت گزاروں سے افضل ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے اور اس کا حوالہ لکھا ہے جامع بیاض العلم و کیا ہے جی
فے زواد لام ہے جلد اول صفحہ نمبر 32 اور جامع السعادات جلد اول صفحہ نمبر 104 اور تحفۃ العقول صفحہ نمبر 294۔ اب آئیے ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 296 پر، اور یہاں پر یہ لکھا ہے کہ یہ تو ہم نے پڑھ لیا نا کہ آپ نے ارشاد فرمایا جی 1000 عبادت گزاروں سے افضل ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر مولا کا ارشاد جو عربی میں ہے اس میں پھر ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں پیج 296 پر کہ انورٹڈ کاما میں کہ جس نے ہدایت کے دروازے کی تعلیم دی تو اس پر جتنے افراد بے عمل کریں گے تعلیم دینے والے کو ان کے برابر کا ثواب ہوگا، اور عمل کرنے والے کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اور جس کسی نے گمراہی کے دروازے کی تعلیم دی اور اس پر جتنے لوگ بھی عمل کریں گے تو تعلیم دینے والے کو بھی اس کے برابر عذاب دیا جائے گا، جبکہ عمل کرنے والے کے عذاب میں بھی کوئی کمی نہ کی جائے گی۔ حوالہ ہے اصول کافی جلد اول اور صفحہ نمبر 34۔ آگے لکھا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ انورٹڈ کاما کہ جو بھی شخص طلب علم میں صبح و شام کرتا ہے تو وہ دراصل اللہ کی رحمت کو عبور کر رہا ہوتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے ناسخ التواریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 205۔ اچھا جی، اب تیسرا پوائنٹ ہے، یعنی ہم نے دوسرا پوائنٹ تو فضیلت عالم پڑھا، پہلا فضیلت علم، تیسرا آ گیا علماء و متقین کی ہم نشینی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے امت اسلامیہ کو ترغیب دی کہ وہ علماء و صالحین کی صحبت اختیار کریں۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے انورٹڈ کاما کسی باوثوق انسان کے ساتھ بیٹھنا مجھے 1 سال کے عمل سے زیادہ پسند ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے اصول کافی جلد اول صفحہ نمبر 39۔ آئیے، ابھی ہم نے علماء و متقین کی ہم نشینی کے بارے میں پوائنٹ پڑھا، اب چوتھا پوائنٹ آ گیا ہے اور اس کو پڑھتے ہوئے ہم پیج 297 پہ آ گئے ہیں، اور یہاں پر چوتھا پوائنٹ ہے آداب متعلم۔ امام علیہ السلام نے طالب علموں کے لیے بہت سے آداب مقرر کیے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے طالب علموں کو یہ نصیحت فرمائی انورٹڈ کاما کہ جب کسی عالم کی نشست میں بیٹھنے کا اتفاق ہو تو خود بولنے کے بجائے اس کی بات سننے کی کوشش کرو، پوری توجہ سے اس کی گفتگو سنو اور کسی کی قطع کلامی مت کرو، انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا ہے۔ حوالہ ہے ناسخ التواریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 205۔ اچھا، پانچواں پوائنٹ آیا ہے علمی مذاکرہ۔ امام علیہ السلام نے طلباء کو علمی مذاکرے کی دعوت دی ہے، کیونکہ جب 2-4 علماء مل کر ایک نقطے پر بحث کرتے ہیں تو اس سے بہت سے دیگر نکات برآمد ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا انورٹڈ کاما کہ علمی مباحثہ پڑھائی ہے اور پڑھائی حسین نماز ہے۔ حوالہ ہے اصول کافی جلد اول صفحہ نمبر 41۔ اب چھٹا پوائنٹ ہے علم کی اشاعت۔ اس میں لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے اہل علم کو حکم دیا ہے کہ وہ لوگوں میں اپنے علم کو اتنا پھیلائیں یہاں تک کہ معاشرے میں کوئی جاہل نہ رہ جائے۔ آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے انورٹڈ کاما کہ علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ بندگان خدا کو اس کی تعلیم دو، اور یہاں پر حوالہ ہے اصول کافی جلد اول صفحہ نمبر 41۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ حاملین علم سے علم حاصل کرو اور اپنے بھائیوں کو اس کی تعلیم دو جیسا کہ تمہیں علماء نے تعلیم دی ہے، اور یہاں پر حوالہ ہے تاریخ التواریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 205 اور الخصال صفحہ نمبر 223۔ اور اب ہم پڑھتے ہوئے آ گئے پیج 298 پر۔ یہاں پر 7واں پوائنٹ ہے کہ علم حاصل کرنے کی ترغیب۔ لکھا ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ہمیشہ علم حاصل کرنے کی ترغیب دلاتے تھے، اور آپ علیہ السلام فرماتے تھے انورٹڈ کاما کہ علم کے خزانے ہیں اور ان خزانوں کی چابیاں سوال ہیں، خدا تم پر رحم کرے کہ تم سوال کرو۔ علم کے لحاظ سے 4 افراد کو اجر دیا جائے گا، نمبر 1 سوال کرنے والے کو، نمبر 2 گفتگو کرنے والے کو، نمبر 3 توجہ سے سننے والے کو، اور نمبر 4 ان سے محبت کرنے والے کو، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہاں پر میں دیکھ رہی ہوں کہ کوئی حوالہ مجھے نظر آ نہیں رہا، چلیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا 8واں پوائنٹ آ گیا کہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرنا۔ لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے امت اسلامیہ کو تفقہ فی الدین اور حلال و حرام کی پہچان کی دعوت دی ہے۔ چنانچہ امام علیہ السلام نے فرمایا انورٹڈ کاما کہ مکمل کمال 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، نمبر 1 دین کی سوجھ بوجھ حاصل کرنا، نمبر 2 مصائب پر صبر کرنا، اور نمبر 3 اپنی معیشت کو
صحیح طور پر چلانا، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. حوالہ ہے اصول کافی جلد اول صفحہ نمبر 32. پھر لکھا ہے کہ تفقہ فی الدین سے انسانی زندگی میں توازن پیدا ہوتا ہے اور وہ افراط و تفریق سے محفوظ رہتا ہے اور انسان ہر طرح کے انحراف سے محفوظ رہتا ہے. اب نواں پوائنٹ ہے، ہیڈنگ ہے علم کے لیے عمل کی اہمیت. لکھا ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اہل علم کو ترغیب دی ہے کہ وہ اپنے علم کے تقاضوں کو مد نظر رکھیں اور اپنے علم پر عمل کریں. آپ علیہ السلام نے فرمایا انورٹڈ کاما، ہم پڑھتے ہوئے پیج 299 پر آ گئے ہیں. امام علیہ السلام نے فرمایا انورٹڈ کاما کہ جب علم سنو تو اسے استعمال میں لے آؤ اور تمہارے دلوں میں کشادگی آنی چاہیے، کیونکہ جب علم کسی کے دل میں زیادہ ہو جائے جسے وہ برداشت نہ کر سکتا ہو تو پھر اس پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے. جب دیکھو کہ شیطان تم سے جھگڑ رہا ہے تو اس کے مقابلے میں وہ چیزیں پیش کرو کہ جن کی تمہیں معرفت حاصل ہو. یقیناً شیطان کا مکر کمزور ہے. ابن ابی لیلہ، یہاں بریکٹ میں لکھا ہے مشہور فقیہ، بریکٹ کلوز ہو گیا ہے. یہاں پر لکھا ہے کہ ابن ابی لیلہ جو کہ مشہور فقیہ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم کون سی جانی پہچانی چیز اس کے مقابلے میں لائیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی ظاہر اور واضح قدرت کو پیش کرو. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا اور حوالہ ہے اصول کافی جلد اول صفحہ نمبر 45. آئیے آگے چلتے ہیں. اب 10واں پوائنٹ ہے کہ عمل کی قبولیت معرفت پر موقوف ہے. لکھا ہے قبولیت عمل کے لیے معرفت انتہائی ضروری شرط ہے، لہٰذا جو شخص اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بغیر عمل کرے تو اس کے عمل پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ انورٹڈ کاما کے معرفت کے بغیر عمل قبول نہیں ہوتا اور عمل کے بغیر معرفت کہ کوئی اہمیت نہیں ہے. جسے معرفت حاصل ہوئی تو معرفت اسے عمل کی ترغیب دے گی، جس کے پاس معرفت نہیں ہے اس کے پلے میں عمل بھی نہیں ہے. اور یہاں پر حوالہ ہے اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 44. آئیے آگے چلتے ہیں، یعنی کہ ہم آگے ہیں پیج نمبر 300 پر اور یہاں پر 11واں پوائنٹ ہے. اور یہ جو 11واں پوائنٹ ہے اس میں اس کی ہیڈنگ ہے علم پر فخر و مباحات کی مذمت. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے علم پر فخر و مباحات کرنے کی مذمت کی ہے. علم تقرب اللہ کی نیت سے طلب کرو اور علم کو آخرت کی کامیابی کا ذریعہ سمجھ کر حاصل کرو. آپ علیہ السلام کا فرمان ہے انورٹڈ کاما کہ جو شخص اس نیت سے علم حاصل کرے کہ وہ علماء پر افتخار کر سکے یا جاہلوں سے مباحثہ کرے یا لوگوں میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں سمجھ لے. حکومت و ریاست صرف اس کے اہل کو ہی زیب دیتی ہے. حوالہ ہے اصول کافی جلد اول صفحہ نمبر 47، جامع سعادات جلد اول صفحہ نمبر 106. اور ساتھ ہی لکھا ہے پھر کہ ناجائز محرکات اور غلط اغراض طالب علم کے عظیم اجر کو ضائع کر دیتی ہیں. اور جو شخص دنیا و آخرت کی سعادت کا خواہش مند ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی نیت میں اخلاص پیدا کرے اور قربت الہی کی نیت سے علم حاصل کرے. 12واں پوائنٹ آ گیا ہے اور یہاں پر ہیڈنگ ہے کہ علم کے بغیر فتویٰ دینا. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اس مفہوم کی بہت سی روایات منقول ہیں جن میں آپ علیہ السلام نے علم کے بغیر فتویٰ دینے کی مذمت کی ہے اور اس سے شدید نفرت کا اظہار کیا ہے. ہم سطور ذیل میں چند احادیث نقل کرتے ہیں. آئیے اب ہم وہ احادیث پڑھ لیتے ہیں جو کہ علم کے بغیر فتویٰ دینے کے حوالے سے جو پوائنٹ ہے اس میں لکھی ہوئی ہیں اور یہاں پہ ٹوٹل 4 احادیث دی گئی ہیں. لکھا ہے حضرت باقر العلوم الاولین والآخرین علیہ السلام نے فرمایا انورٹڈ کاما جو شخص علم و ہدایت کے بغیر فتویٰ جاری کرے گا تو اس پر رحمت اور عذاب کے ملائکہ لعنت کرتے ہیں اور اس کے غلط فتوے پر جو بھی عمل کرے گا تو اس کا بوجھ بھی اسی کی گردن پر ہوگا. انورٹڈ کاما کلوز. حوالہ ہے اصول کافی جلد اول صفحہ نمبر 42. ہم کتاب کے صفحہ 301 پر آگے ہیں. اب آگے پڑھتے ہیں. اب جو پہلی انہوں نے ایک فرمان تھا، دوسرا فرمان یہ ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان انورٹڈ کاما کہ جو تمہیں معلوم ہو وہ کہو اور جو بات معلوم نہ ہو وہ نہ ہو کہو کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. بعض اوقات انسان قرآن کی آیت کی غلط تفسیر کرتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ زمین و آسمان سے بھی زیادہ رحمت خدا سے دور جا گرتا ہے. انورٹڈ کاما کلوز. اور یہاں پر حوالہ ہے اصول کافی جلد اول صفحہ نمبر 42 اور اس میں تیسرا
تیسرا فرمان ہے کہ زرارہ نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے، تو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ صرف وہی کہیں کہ جو وہ جانتے ہوں، اور جس کا علم نہ ہو تو وہاں توقف اختیار کریں۔ اب بریکٹ میں حوالہ دیا ہوا ہے کہ اصول کافی جلد اول صفحہ نمبر 42۔ پھر آگے چلتے ہیں، یعنی کہ چوتھا فرمان کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب عالم سے کوئی ایسا مسئلہ پوچھا جائے کہ جسے وہ نہ جانتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور جاہل کبھی یہ جملہ نہیں کہتا۔ حوالہ ہے تحفۃ العقول صفحہ نمبر 297۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے اوصاف عالم۔ آئیے یہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، اس حوالے سے کیا کیا لکھا ہے، عالم کے کیا کیا اوصاف ہونے چاہیے۔ لکھا ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنی بہت سی احادیث میں عالم کے اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ اس مفہوم کی چند روایات قارئین کی نظر کرتے ہیں۔ پہلی روایت ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک عالم نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس میں یہ دو صفات نہ ہوں، اپنے سے بڑے عالم کے خلاف حسد نہ کرے اور اپنے سے چھوٹے عالم کو حقیر نہ جانے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے تحفۃ العقول صفحہ نمبر 294۔ عالم صحیح وہی ہوتا ہے کہ جب وہ حسد سے پاک ہو، کیونکہ حسد بدترین نفسانی صفت ہے۔ ہم پڑھتے ہوئے پیج 302 پہ آ گئے ہیں۔ نفسانی صفت ہے اور حسد ہمیشہ مصیبت کا موجب بنتا ہے اور اپنے جلو میں جیم لام واو تکالیف لے کر آتا ہے۔ عالم کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اپنے سے کم درجہ والے انسان کو حقیر نہ سمجھے، کیونکہ کسی کی تحقیر علم کے تقاضوں کے منافی ہے۔ علم احترام انسانیت کا درس دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، انورٹڈ کاما کہ مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا ہے۔ اور آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ جب عالم کہلانے والا شخص دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے تو اس کا یہ رویہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیمات سے بے بہرہ ہے۔ اچھا جی، اگلا پوائنٹ لکھا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ انورٹڈ کاما کہ کامل فقیہ وہ ہے کہ جو دنیا سے بے رغبت ہو اور آخرت کا مشتاق ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنے والا ہو۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور حوالہ ہے اصول کافی جلد اول صفحہ نمبر 70۔ اور اگلا فرمان ہے تیسرا کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا انورٹڈ کاما کہ جب کسی عالم دین کو دیکھو کہ وہ دولت مندوں سے محبت کرتا ہے تو اسے دنیا دار سمجھو، اور جب کسی عالم کو دیکھو کہ وہ بلا ضرورت سلاطین کے دروازے پر جاتا ہے تو وہ شخص چور ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور یہاں پر لکھا ہے حوالہ الامام الصادق صفحہ نمبر 24، استاد ابو ہریرہ ایان الشیعہ جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 656۔ جب کوئی عالم دین دولت مندوں سے دوستی رکھے تو دراصل وہ طالب دنیا ہے اور اس کی نظر ان کی دولت پر ہے۔ اسی طرح سے عالم کہلانے والا شخص اگر حکام کے دروازوں کا طواف کرتا ہوا دکھائی دے تو امام علیہ السلام کی تعبیر کے مطابق وہ چور ہے۔ اس طرح کے دنیا پرست نام نہاد علماء نے ہر دور میں دین اسلام کو نقصان پہنچایا ہے۔ اسی لیے امام علیہ السلام نے لوگوں کو ان کے شر سے آگاہ کیا اور افراد امت کو تاکید کی کہ وہ سرکاری درباری ملاؤں کے چکر میں نہ آئیں۔ ہم پیج 303 پر آ گئے ہیں۔ اب ہیڈنگ ہے ایمان اور تقوی۔ یہ اس حوالے سے پڑھتے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنی احادیث میں ایمان اور اس کے مراتب کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اسی طرح سے آپ علیہ السلام نے متقین کی صفات اور ان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کو بھی وضاحت سے بیان کیا ہے۔ اور حسب ذیل سطور میں ہم آپ علیہ السلام کی ایمان افروز تعلیمات کو بطور نمونہ نقل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لکھا ہے ہیڈنگ حقیقت ایمان۔ امام علیہ السلام نے فرمایا انورٹڈ کاما کہ ایمان دلوں میں مضبوط ہوتا ہے، پھر اس پر یقین کی تجلیات پڑتی ہیں تو وہ فولاد کی مانند مستحکم ہوتا ہے، اور اگر یقین نکل جائے تو پھر وہ پرانے کپڑے کی طرح سے ہو جاتا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور حوالہ ہے حلیت الاولیاء جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 180۔ مقصد یہ ہے کہ جب ایمان دل کی گہرائیوں میں داخل ہو جائے اور اس کے ساتھ
ساتھ یقین کی قوت شامل ہو تو وہ فولاد سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے. اگر خدا نخواستہ یقین رخصت ہو جائے اور اس کی جگہ بے یقینی لے لے تو وہ پھٹے پرانے کپڑے کی مانند ہو جاتا ہے. اور یہاں پر لکھا ہے کہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ یقین مثل خلیل آتش نشینی. آئیے ہم پہلے یہاں پہنچے ہیں، پہلے میں پیج آپ کو بتا دوں، پیج 304 ہے علامہ اقبال کا کلام. اب پڑھتے ہیں. یہاں لکھا ہے یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. جب ایمان مستحکم ہو تو انسان بڑی سے بڑی قربانی پر بھی آمادہ ہو جاتا ہے، اور انبیاء و اوصیاء اور صالحین میں یہی ایمان ہی تھا کہ انہوں نے اتنی بڑی قربانیاں پیش کی تھیں. اگر دل یقین سے خالی ہو جائے تو ایمان مردہ ہو جاتا ہے. اور اب اگلی ہیڈنگ لکھی ہے مراتب ایمان. اب لکھا ہے کہ امام علی مقام علیہ السلام نے ایمان کے مراتب بیان کیے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا انورٹڈ کاما کہ ایمان کے کئی مدارج اور منازل ہیں. کچھ اہل ایمان ایسے ہیں جو ایمان کے پہلے درجے پر فائز ہیں، کچھ دوسرے درجے پر ہیں، اور کچھ تیسرے درجے پر ہیں، کچھ چوتھے درجے پر ہیں، کچھ پانچویں درجے پر ہیں، اور کچھ چھٹے درجے پر ہیں. اب اگر تم پہلے درجے والے پر دوسرے درجے کے ایمان کو مسلط کرو گے تو وہ برداشت نہیں کر سکے گا، دوسرے درجے والا تیسرے درجے کو برداشت نہیں کر سکے گا، اور چوتھے والا پانچویں درجے کو برداشت نہیں کر سکے گا، اور چھٹے درجے والا ساتویں درجے کو برداشت نہیں کر سکے گا. ہر ایک کا اپنا ایمانی درجہ ہے، لہٰذا اسے اسی درجے پر ہی رہنے دو. جس طرح سے ایمان کے بہت سے مراتب ہیں، اسی طرح سے یقین اور معرفت کے بھی مختلف مراتب ہیں. اللہ تعالیٰ نے کچھ انبیاء علیہ السلام کو اسرار کائنات اور حقائق وجود اور مستقبل کے واقعات کی خبر دی تھی، اور بعض کو اس علم سے محروم رکھا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس علم کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور حوالہ ہے اصول کافی باب درجات الایمان. اب ہم نے یہ بھی پڑھ لیا، اور ہم پیج 305 پر ہیں. لکھا ہے امیر المومنین علی علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے شہر کے دروازے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسرار و حکم کا خزینہ ہیں. آپ علیہ السلام نے حضرت میثم تمار کو علم الحوادث عطا کیا. وہ جس شخص کو دیکھتے تو سمجھ لیتے کہ اس کا انجام کیا ہوگا. محدثین کی اصطلاح میں اسے انورٹڈ کاما میں ہے یہ کہ علم المنایا ول بلایا. میں ہجے کرتی ہوں، این لام میم الف لام میم نون الف یہ الف اور واو الف لام بے لام الف یہ الف، اور یہ ورڈ انورٹڈ کاما میں ہے. اور آئیے اس کو ریپیٹ کرتے ہیں کہ محدثین کی اصطلاح میں اسے علم المنایا ول بلایا کہا جاتا ہے. امیر المومنین علی علیہ السلام نے یہ علم حضرت میثم تمار رضی اللہ کو تو عطا کیا تھا، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ کو عطا نہیں کیا تھا، جبکہ وہ حبر الامت ہے. اب میں ہجے کرتی ہوں، ہے بے رے پیش الف لام الف، پھر الف پہ بھی پیش ہے اور میم تے، تو حبر الامت تھے. میرے خیال ایسے ہی ادا کریں گے، لیکن مجھ سے زیادہ بہتر آپ لوگ جانتے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ اس علم کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور جتنا جس کا ایمان مضبوط تھا قدرت کی طرف سے اس کا امتحان بھی اتنا ہی سخت تھا. ہر زمانے کے طاغوت نے تو الف غین واو تے طاغوت نے اپنے دور کے انبیاء کو ستایا اور تکالیف دی تھیں. سب سے زیادہ ایذائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی تھیں. قریش کے ظالم طاغوتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسمانی اور ذہنی اذیتیں پہنچائی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطرت طاہرہ علیہ السلام کو تکالیف پہنچائیں، اور وہ ایذائیں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو پہنچی تھیں. اس سے بڑھ کر زیادہ ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کو نصف صدی ہی گزری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والوں نے آپ کے گلشن کو تباہ و ویران کر دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کے سر نوکے نیزہ پر تھے، اور آپ کی بہو بیٹیوں کو قید کر کے مختلف شہروں میں پھرایا گیا. یہ تمام مظالم بالواسطہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی
روا رکھے گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کبھی نبی علیہ السلام کسی نبی علیہ السلام کے خاندان پر ان کی امت کے مظالم کے یہ پہاڑ نہیں توڑے تھے. اور اب ہم یہاں پر اتنا پڑھتے پڑھتے جہاں نہیں توڑے تھے یہاں تک پہنچ گئے. اچھا سامعین، اب میرے خیال ہے یہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں پیج 305 پر، کیونکہ پیج 306 پر جو ہم ہیڈنگ دیکھ رہے ہیں وہ ہے صفات متقین، تو وہ پھر اکٹھا پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا. چلیے جی اب اجازت لیتے ہیں، اب ملیں گے اگلی ریکارڈنگ میں. خدا حافظ، فی امان اللہ.